सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन डीसी से और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। हमारे साथ फैज़ुर रहमान हैं। फैज़ुर रहमान हमारे साथ अक्सर तजज़िये में आते हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बहुत अच्छी तरह देखते हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक पे भी गहरी नज़र है। फैज़ साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली, थैंक यू। फैज़ साहब, कल जब व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग हुई, वहाँ पर हमने देखा कि किसी भी किस्म का पाकिस्तान के हवाले से सवाल नहीं लिया गया। उसके बाद आज ट्रंप की ब्रीफिंग थी, वहाँ पर भी कोई खातिर ख्वाह कुछ इस तरह की बात नहीं हुई, ज़्यादातर रशिया, यूक्रेन और दूसरी जगहों के हवाले से बात की गई। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो ये वॉर हुई और उसके बाद एक ट्वीट से ये वॉर रुक गई, और उसके बाद जो हमने देखा, शायद मेरा ख्याल है आपने भी नहीं देखा, आपकी जर्नलिस्ट की 40 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, कि इंडिया के मीडिया पे जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने मजाक बनाया, और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पे, चाहे आप यहाँ पर वाशिंगटन पोस्ट में देख लें, न्यूयॉर्क टाइम में देख लें, उनका मजाक ही बना। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो हो गई हैं, इंडिया ने अपना वकार खो दिया है? इंडिया का जो एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेशर था दुनिया में कि हम जो हैं बड़ी अच्छी कौम हैं, हमारा मीडिया बड़ा पावरफुल है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम पाकिस्तान को यूं ठिकाने लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, बिल्कुल आपका जो ये असर्शन है, ये कहना दुरुस्त है कि इंडिया ने वाक़ईतन इस पूरी सूरत हाल को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंडर एस्टिमेट किया, यानी भयानक तरीके से कह लीजिए। और ज़ाहिर है कि उनके लिए अब ये भयानक नताइज उनके सामने हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि जो कम से कम जो वेस्टर्न वर्ल्ड में उनका एक भ्रम था कि एक इमर्जिंग पावर है, और एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे हैं, उस और फिर मीडिया एक बहुत ही वाइब्रेंट मीडिया है। इन सब बातों की जो कलई थी, वो मोदी साहब की इस भयानक गलती ने और अंडर एस्टिमेशन ने वो जो है वो सब कुछ उस भरम ज़ाय कर दिया, जो सब कुछ खो दिया। और अब आप देखिए ना, खुद जो एक इन्होंने जो जब हमारी हिलरी क्लिंटन साहबा वज़ीर ख़ारिजा थीं, तो यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया था, उसका नाम रखा था एफपैक डिपार्टमेंट, और जिसको रिचर्ड हॉलब्रुक हेड करते थे, एम्बेसडर रिचर्ड हॉलब्रुक। अच्छा, उसका मकसद ये था हिलरी क्लिंटन साहबा का कि पाकिस्तान को इंडिया से नत्थी ना किया जाए, हाइफिनेट ना किया जाए, बल्कि आपकी जगह तो अफगानिस्तान के साथ है, यानी ये मैसेज दिया गया था। और बल्कि उस पे और जो जिसे कहना चाहिए तकलीफ पहुंचाने वाली बात की गई थी, वो ये कि उसका डिपार्टमेंट का नाम पाक एफ नहीं बल्कि एफ पाक रखा गया, यानी अफगानिस्तान का पहले जिक्र आया, फिर पाकिस्तान। रिचर्ड हॉलब्रुक हालांकि एक बड़े, मैं समझता हूँ कि एक अमन पसंद, और उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है कोसोवो के हवाले से भी, और खुद सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत काम भी किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक स्टेट पॉलिसी उस ज़माने में इमर्ज हुई थी कि इंडिया और पाकिस्तान की जो हाइफिनेशन है, उसको ख़त्म किया जाए, यानी इंडो पाक या पाक इंडिया जो मामलात हैं वो ना कहा जाए, बल्कि अब एफ पाक कहा जाए। तो अब ये देखिए, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें ट्रंप ने, जैसे कि आपने कहा कि पिछले 2 रोज़ से ज़िक्र नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखिए अमेरिका, रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका का सदर कम से कम 8 से 9 बार यके बाद दीगरे लगातार एक ही मैसेज और एक ही ज़बान के साथ उन्होंने ये बात दोहराई है कि हम पाकिस्तान को भी बहुत अच्छी तिजारत देंगे, इंडिया को भी बहुत अच्छी तिजारत देंगे, दोनों बहुत अच्छे मुल्क हैं, दोनों। ये पाकिस्तान के अवाम इनक्रेडिबल हैं, वो बड़ी इनक्रेडिबल चीज़ें बनाते हैं। तो वो जो एक पॉलिसी हिलरी क्लिंटन ने, जिनको मैं कहता हूँ सो कॉल्ड, उन्होंने एक रवैया दिखाया था पाकिस्तान फ्रेंडशिप का, और हमारे कम्युनिटी के बहुत से
جو نمایاں شخصیات ہیں ان کے بہت قریب ہوا کرتی تھیں، اس کے باوجود یہ ہلری کلنٹن نے انڈیا اور پاکستان کو ڈی ہائفنیٹ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور آج وہ پوری پالیسی صدر ٹرمپ نے نہ صرف ٹویٹ کے ذریعے بلکہ کئی دفعہ پریس کانفرنسز میں دنیا کے سامنے لائیو اس پالیسی کا تیا پانچا کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اب دوبارہ سے انڈیا اور پاکستان کے معاملات واشنگٹن میں ایک ساتھ دیکھے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ وہ ایک انتہائی اہم اور طاقتور فوجی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے، اس کے پاس نیوکلیر پاور ہے، اس کے لوگ بہت قابل ہیں، وہ بہت اچھی چیزیں بناتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو لگاتار انہوں نے کہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر انہوں نے پچھلے 2 روز سے اگر نہیں کہا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کوئی ان کی پالیسی چینج ہو گئی، نہیں، ان کی یہ میں کہہ پالیسی رہا ہوں کہ بیان اب کر دی گئی۔ اتنا امپورٹنٹ نہیں دیا جا رہا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا اور پاکستان کی دونوں طرف کے لوگ سفارتی طور پر ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ انڈیا نے بہت سارے ممالک میں اپنے لوگوں کو بھیجا ہے، اور انڈیا کے میڈیا جو ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کیسے بھیج سکتے ہو دوسرے ممالک میں اپنے ریپرزینٹیو کو، کیونکہ آپ نے تو جھوٹی خبریں دی ہیں اس نیشن کو۔ ٹائمز آف انڈیا کی ہیڈ لائن خبر یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے فضائیہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے، 5 سال پیچھے کر دیا۔ اب یہ اس مذاق نیوز کو اب آپ نیچے جب آپ پڑھیں تو آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا آپ نے کتنے جہاز گرائے ہیں، کون کون سے کیا آپ نے دیکھیں تباہیاں یہی کی تو ہیں، بڑی تباہیوں حیرت کا انگیز کوئی بات، ذکر نہیں ہے، لیکن ہیڈ بالکل لائن میں یہ ضرور ہے کہ جناب گرا دیے۔ تو یہ جو اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں یہ انٹرنیشنلی امبیرس، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس وقت انڈیا کے اپنے وہ لوگ جو کہ دوسرے ممالک میں بہت بیٹھے ہوئے بہت ہیں وہ آصم، یہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ جی ہر لیول پہ دیکھیے، میں اس سے پہلے بھی غالباً آپ کے ساتھ ہی کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے ہر لیول پہ اپنا مذاق اڑایا ہے، اور ان کی جو یہ شکست ہے یہ ہمہ جہت شکست ہے، کمپریہنسو۔ نہ صرف یہ کہ فوجی لحاظ سے آپ دیکھیے، فضائیہ کے لحاظ سے آپ دیکھیں، بلکہ جو سفارتی معاملات میں ان کی جو شکست ہوئی ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ یعنی جو دنیا نے ان کے بیانیوں کو خود اپنے آپ اڑا کے رکھ دیا، اور پھر یہ لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ارناب گوسوامی اور وہ جنرل بخشی کے ساتھ، ایک چائنیز اینالسٹ ہیں جو کہ سمجھا رہے ہیں ان دونوں کو کہ بھائی پہلے آپ تو کچھ تاریخ پڑھ کے آئیں، آپ چائنا کو وہ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے 2-3 باتیں اتنی اہم کہ انہوں نے کہا بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا پاکستان کی ہیلپ نہیں کرے گا، یا چائنا اور پاکستان جو ہے وہ بالکل ایک ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو وہ آپ کی غلطی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے جو بہت اہم بات کی وہ یہ کہ آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی ایک ٹیررسٹ گروپ نے ایک کام کیا ہے، اور یقیناً وہ قابل مذمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے، پاکستان کے ہر شخص نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، لیکن آپ نے اس واقعے کے 5 منٹ کے اندر پاکستان پر الزام لگا کر ایک جنگ کا ماحول پیدا کیا، اور بالآخر آپ نے حملہ کر دیا۔ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، اور بالکل صحیح پوچھ رہے ہیں، آج ششی تھرور صاحب اور ان جیسے کئی لوگ، ہمارے کون سے صلاح الدین اویسی صاحب وہاں پہنچے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں، لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حملہ ہوا، وہ حملہ ہوا۔ ارے بھائی، اس نے بہت اچھی بات کی، ان چائنیز اینالسٹ وکٹر سم تھنگ ان کا نام ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو جنگ ہوتی ہے وہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پر اس کو اپنایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ آپ نے پہلے جنگ کرنی ہے اور پھر بعد میں آپ یہ طے کریں گے کہ یہ کس نے کیا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو آج دنیا کا ہر شخص بھارت سے یہ پوچھ رہا ہے، اور حق بجانب ہے یہ پوچھنے میں، کہ آپ کے پاس جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں، میڈیا پہ آپ چیخنے چلانے کے لیے آپ نے لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے، لیکن کوئی ثبوت تو پیش کریں۔ اگر کوئی بالکل بھرپور کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، جسے ہم لوگ آئرن کلیڈ ایویڈنس کہتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم کچھ ایک جو سرکمسٹینشیل وہ ہے وہ تو پیش کریں نا۔ صرف چونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی پاکستان پر الزامات لگائے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کچھ ایسا ہوا ہے، لہٰذا اس وقت بھی پاکستان نے کیا تھا، لہٰذا آپ چڑھ دوڑیں، یہ کوئی مذاق، لوگوں نے اس کو مذاق کے طور پر لیا ہے، اور یہ سمجھا ہے کہ مودی صاحب کی سرکار اس وقت ایک غیر سنجیدہ سرکار ہے، کیونکہ وہ ایک اپنے پاس ایک بہت بڑی جوہری طاقت رکھتے ہوئے اپنے ایک پڑوسی ملک جس کے پاس کچھ کم جوہری طاقت نہیں ہے،
بلکہ کچھ زیادہ ہی غالباً تھوڑی بہت زیادہ ہی ہے اگر بیلنس میں دیکھیں، تو آپ ایسے کیسے چڑھ دوڑ سکتے ہیں؟ آپ تو اچھا دنیا کا امن جو ہے وہ تہ بالا کرنے کے چکر میں، تو یہ ان کو یہ جو بیانیہ ہے اس لیے ان کا بہت زبردست پٹا ہے. اور آج یہ جو انہوں نے جو لوگوں کو جو ڈیلیگیشنز بھیجنا شروع کیے ہیں، وہ خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ انہوں نے وہ غلطی کی تھی، اور اب اس غلطی کو جو سمجھانے کے لیے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے دنیا بھر میں یہ دنیا بھیج کر لوگوں کو اگین وہ یہ پروپیگنڈا مشنز ہیں یہ کوئی. اور ان کے دیکھیں ان کی ملاقاتیں بھی کن لوگوں سے ہو رہی ہیں، وہ اپنی ہی کمیونٹی کے لوگوں سے مل رہے ہیں جو پہلے ہی مودی صاحب کی ظاہر ہے محبت میں بہت زبردست طور پر مبتلا ہیں. تو آپ اپنے بیسیکلی یو آر سنگنگ ٹو دا کوائر سو ٹو اسپیک. تو یہ سب باتیں بہرحال ایسی ہیں کہ جو لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہیں، دنیا کی سمجھ میں آ گئی ہے، اور ایون امریکہ میں. انڈینس کے سمجھ میں آ گئی ہے. اب میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا انڈیا کا کہ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک ملک کا نام بتا دیں کہ ڈیورنگ دا جنگ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو. ہم نے یوکرین کو چائنا کو دیکھا، ترکی کو دیکھا، ازبکستان ہے، اور میرا خیال ہے آذربائیجان ہے، اور بہت سارے کنٹریز ہیں. ایون وہ کہہ رہے ہیں نیپال آپ کے ساتھ نہیں ہے، بنگلہ دیش آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہے کون؟ تو یہ انڈین ٹی وی چینلز پر چل رہا ہے. تو یہ بھی اچھا ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں چاہتا ہوں آپ اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں. ہمارے ایک کانگریس مین ہے، انڈین امریکن کانگریس مین، شری پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، خیر. تو انہوں نے ابھی یہ بات شری کہی تھانے دار، شری تھانے دار، ہاں شری تھانے دار. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ اس جنگ کو رکوایا ہے. یہ بھی ایک آپ جیتے امریکہ میں ہیں، آپ نے یہاں پر لوگوں کو سرو کرنا ہے آپ نے، لیکن آپ ڈائریکٹ انڈیا کے جو ایک وہ چل رہا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہاں کے لوگوں کو اب سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستانی اگر کوئی کانگریس مین ہوتا ہے یا سینیٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے ملک کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ لابنگ کر رہا ہوتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے اس میں جو یہ شری تھانے دار جو کانگریس مین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انڈین نژاد ہیں، اور کافی مطلب پرو انڈیا پالیسیز ان کی دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن وہ ہیں واشنگٹن، اسٹیٹ آف واشنگٹن جو ویسٹ کوسٹ پر ہے، سٹی آف واشنگٹن نہیں جہاں ہم بیٹھے ہیں، جو یہاں سے تقریباً 2800-2900 مائلز دور ہے، وہاں کے ایک حلقے سے منتخب ہوئے ہیں. اور وہ ایک بلو اسٹیٹ ہے، یعنی لبرل اسٹیٹ ہے، اور ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے آئے ہیں. تو وہ ان کا بیان جو ہے آپ دو طریقوں سے، ایک تو یہ کہ انہوں نے جو ٹرمپ کے بڑے شدید مخالف ہیں، آپ کو شاید معلوم، یہ بھی آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، I'm just trying to be fair here، کہ انہوں نے ایون جو ٹرمپ کے خلاف باقاعدہ امپیچمنٹ آرٹیکلز انٹروڈیوس کر رکھے ہیں، امپیچمنٹ کی قرارداد انٹروڈیوس کر چکے ہیں وہ کانگریس میں. اس وقت اٹس آن دا ٹیبل رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک. تو وہ یہ جو کانگریس مین تھانے دار جو ہیں، یا تھانے دار جس کو انگلش میں کہیں گے، وہ اس وقت ان کی پوزیشن یہ، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی بڑی ڈپلومیٹک وکٹری کو ٹرمپ کے حصے میں ڈالنا نہیں چاہتے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ٹرمپ اتنے بڑے ایک واقعہ تھا، اور ظاہر ٹرمپ تو اس کو اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے ملینز آف لوگوں کی جان بچائی ہے، اب تو مجھے نوبیل پرائز دے دو، پیس پرائز. تو وہ جو تھانے دار صاحب کا جو ایک موٹو ہے، یا اس میں جو ان کا تھوڑا سا ایک اینگل ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کو اس بات کا کریڈٹ نہیں دینا چاہتے. اب یہ کہ آگے انہوں نے کیا کہا ہے کہ بھئی کیا واقعی یہ جنگ اگر ہوئی ہے، اگر رکی ہے تو ٹرمپ نے اگر نہیں روکی تو پھر کس نے روکی؟ کیونکہ ان کے جیسے کہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ تو صرف ایک ٹویٹ انہوں نے کیا اور وہ جنگ رک گئی، اس کے بعد سے اب تک رکی ہوئی ہے. کوئی ایسا، حالانکہ بڑکیں ضرور ماری جا رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا اہم واقعہ نہیں ہوا جس سے آپ کہیں کہ وہ ابھی it doesn't hold. It's been holding. تو which is a good thing, which is a good sign کہ اچھی بات ہے. ایک بڑے امپورٹنٹ، میں یہاں پر کافی عرصے سے ہوں، آپ یہاں پہ کافی عرصے سے ہیں، ہم نے ایمبیسی کا کردار جو ہے اس دفعہ جو ہے واقعی جس طریقے سے پاکستان میں ایک فورن آفس کام کر رہا ہے، دنیا میں جو فورن آفس کام کر رہا ہے، اس طرح واشنگٹن میں جو اس دفعہ سفیر رضوان شیخ صاحب ہیں، انہوں نے، میں نے دیکھا کہ ان کو ٹی وی چینلز پہ انٹرویو ہیں، ان کی بریفنگ ہے، ان کے تھنک ٹینک پہ بریفنگ ہے، ان کا مستقل جو ایک کنیکشن ہے
اپنے لوگوں کی، پاکستان کی بات کو انٹرنیشنل بتانا، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ کمنٹ ہاں کریں کہ اس میں میں نے دیکھیے کافی نا، عرصے کے اس میں بعد اتنا ایکٹیو ایمبیسیڈر دیکھا ہے۔ بالکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہوا یہ تھا کہ اب سے بہت کئی دنوں سے ہم لوگ ایمبیسی پر اور اس کی اوور آل کارکردگی پر ظاہر ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی میں شکایات ہیں، ہوتی رہی ہیں. لیکن اس دفعہ ہوتا یہی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا رائزنگ ٹو دی اوکیژن، لیکن جب یہ مسئلہ سامنے آیا، اتنا بڑا معاملہ، تو پاکستانی سفارت خانے نے اور ہیڈڈ بائی دی ایمبیسڈر رضوان سعید شیخ واقعتاً بہت اپنا موقف دنیا کے سامنے پیش کرنے میں، اور پھر جو وہ کانڈویٹ تھے یعنی وائٹ ہاؤس کے درمیان، پاکستان کے درمیان جو کچھ بھی دن رات جو چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں اس پورے حوالے سے، انہوں نے اس میں پوری بھرپور طریقے سے جو ہے اس کو نبھایا. اور نہ صرف یہ کہ بیہائنڈ دی ڈورز، بلکہ ان پبلک، ان فل پبلک ویو بھی وہ ایمبیسڈر صاحب نے آ کر ظاہر ہے کہ بہت ہی امفیٹکلی، یعنی یہ نہیں کہ لاگ لپیٹ رکھ کے باتیں کی ہیں، بہت ہی بالکل بہت ہی بولڈ طریقے سے انہوں نے واقعات کو بیان کیا اور حقیقت جو حقائق بیان کیے ہیں. اور ظاہر دیکھیے اس وقت اصل بات یہ تھی کہ پاکستان اور ایمبیسڈر کے ساتھ، سفارت خانے کے ساتھ اس وقت حق was on their side. So they automatically felt bolder. اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے وہ ایک بہت ہی مؤثر سفارتکاری، اور جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ پاکستان نے نہ صرف فوجی برتری حاصل کی اس خطے میں، بلکہ سفارتی لحاظ سے بھی بڑی زبردست کامیابی حاصل کی ہے. اور میں بارہا اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ یہ جو اضافہ کر دیں کہ اخلاقی برتری بھی حاصل کی، اخلاقی برتری بھی حاصل کی، نہیں کیا وہ ہمارے میڈیا نے نہیں کیا. اخلاقی برتری میڈیا کی تو ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو سب سے پہلے جنہوں نے شروعات کی جنگ کی تو سویلین ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، انہوں نے مسجدیں تباہ کی، انہوں نے یعنی کوئی آج تک یہ ثبوت پیش نہیں کیا کہ بھئی اگر واقعی وہ دہشت گردوں کے خلاف تھے یہ آپریشن، تو وہ کون لوگ تھے جن کو انہوں نے مارا ہے، وہ کون سے جو ایگزیکٹ سینٹرز تھے جس کو ایک ٹریننگ سینٹرز کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایک بات بھی ثبوت کے طور پر کہیں بھی پیش نہیں کی گئی. اچھا، لاسٹ کوشچن ہے ٹرمپ کے ہی حوالے سے ہے کہ جو اسٹوڈنٹس پہ شامت آئی ہے، اسپیشلی اگر ہم کہیں کہ چین، پاکستان اور انڈیا کے اسٹوڈنٹ کے اوپر ایک دفعہ ریویو لگا دیا گیا ہے. ٹرمپ حکومت نے جو ہے تمام اپنی ایمبیسیز کو ایک نوٹ بھیجا ہے کہ وہ اپنے جب بھی آپ ویزا دیں تو ان کی سوشل میڈیا کو بھی جو ہے وہ دیکھیں، اور کئی جگہ تو ہے وہ روکنے کو کہا گیا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ جو ویزا کا معاملہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کا صرف تعلق جو مڈل ایسٹ کے واقعات ہیں اس سے نہیں ہے. یہ بڑی ایک ڈیپ روٹڈ ایک فیلنگ ہے یہاں پر. اس وقت آن ایوریج پورے امریکہ میں تقریباً 30 یونیورسٹیز میں تقریباً 35% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فورن اسٹوڈنٹس ہیں. یعنی بعض یونیورسٹی جو اہم یونیورسٹیز ہیں میں تو 45% تک، یعنی آدھے تقریباً اس میں باہر کے طالبات آتے ہیں اور پڑھ کے جاتے ہیں. اچھا اب دیکھیے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، آپ کے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے عاصم، کہ امریکہ سے جو لوگ، امریکہ کے جو ڈائسپوراز ہیں یا امریکہ میں جو لوگ آ کے پڑھ کے جاتے ہیں تو وہ بیک ہوم اپنی ترقی کا باعث بنتے ہیں. چائنا کا جو ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے اس میں یہاں جو چائنیز اسٹوڈنٹس آ کے جو پڑھ کے جاتے ہیں بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیز سے، اس میں ان کا بہت زیادہ دخل ہے کہ وہاں وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے ہیں، وہاں وہ اس کلچر کو سیکھ کے جاتے ہیں. یہاں پر جو ایک ایتھکس ہیں، بزنس ایتھکس، ورک ایتھکس، اس کو جا کے انہوں نے اپنایا. خود انڈیا کا یہ حال ہوا ہے کہ یہاں جو پڑھنے والے انڈین اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے جا کر انڈیا کو کئی معاملات میں ایک بے پناہ ترقی دی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ملک ہیں. خود پاکستان میں آپ دیکھیے، پاکستان میں جو اس وقت آپ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں تو اس میں بہت بڑا دخل ان لوگوں کا ہے جو امریکہ کی اچھی یونیورسٹیز سے پڑھ کر واپس گئے ہیں. اور خود ہماری گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیں، جب ایک بڑی مثال احسن اقبال صاحب کی ہے جو وارٹن
اسکول ہے اس کے پڑھے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. تو جو احسن اقبال کا ذکر کیا کہ ہمارے دوست ہیں بڑے، ان سے بہت پرانا ان سے ایک تعلق ہے. اچھا، تو یہاں پر ایک فیلنگ اب یہ ہو رہی ہے کہ ہم ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ان ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز پر خرچ کرتے ہیں، ہمارے اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسے، اور یہاں پر تقریباً 35 to 40% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باہر سے آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم چیزیں سیکھتے ہیں، اور وہاں جا کر پھر ان ممالک کو ہمارے اگینسٹ ہی کھڑا کر رہے ہیں. چائنا ان کے سامنے آ گیا، ادھر انڈیا نے بھی ان کو مختلف معاملات پر آنکھیں دکھانا شروع کر دی. یعنی آپ دیکھیے یوکرین پر کوئی انہوں نے ساتھ نہیں دیا انڈیا نے. تو یہ وہ تمام ایسی وہ فیلنگز ہیں جس کے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے. وہ ٹرمپ نے بلکہ کہا ہے، یہ باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ ان کو فورن اسٹوڈنٹس کی جو کوئی ریشو جو ہے وہ کم کرنا پڑے گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بند کریں، لیکن آپ اپنے لوگوں کو زیادہ پڑھائیں، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو یونیورسٹیز میں ظاہر ہے جو اسٹوڈنٹس آ کے پھر بیک ہوم یا دنیا کی دوسری جو ٹربل اسپاٹس ہیں، خصوصاً جو فلسطین اور غزہ کے جو ایشوز ہیں، اس پر آ کر یہاں پر اتنی جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، ڈیمانسٹریشنز ہوتی ہیں، پروٹیسٹ کا حصہ بنتے ہیں، وہ اس کو وہ لوگ فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ کہنا جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا کہ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ. یعنی آپ جو کچھ بھی جتنے بھی سارے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں وہ امریکہ سے آ کر شور اٹھتا ہے، وچ از ناٹ اے بیڈ تھنگ ایکچولی. امریکہ کی اپنی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرینتھ ایک ہے کہ پوری دنیا سے جو جہاں بھی آپ کے مظالم ہو رہے ہیں یا فری اسپیچ کے معاملات ہیں، اس کو آپ یہاں سے امریکہ سے لوگ اٹھ کے آواز اٹھاتے ہیں اور وہاں اثر انداز ہوتے ہیں. تو امریکہ کی جو سافٹ پاور ہے، امریکہ کی جو سپر پاور ہونے کا جو اسٹیٹس ہے، اس کو اس سے مدد ملتی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک فیلنگ ہے ریپبلکنز میں، خصوصاً ٹرمپ کے چاہنے والوں میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اب معاملات تھوڑا سا کم کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹ ویزے کو انہوں نے فی الحال سسپینڈ کر دیا ہے، اور اس میں آپ کو شاید اندازہ ہوگا آپ کے ناظرین کو کہ سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر فارن اسٹوڈنٹس وہ چائنا کے ہیں، اس کے بعد انڈیا کے ہیں، اور پھر پاکستان کا نمبر تو بہت بہت آخر میں کچھ آتا ہے. لیکن اصل جو یہ جو بین جو اثر اس کا ہوگا وہ چائنا پر اور انڈیا پر ہوگا، جہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں براہ راست متاثر ہوں گے. بالکل. ناظرین، پاکستان اور امریکہ کی اہم خبریں جو کہ واشنگٹن ڈی سی سے ہوتی ہیں، چاہے وہ واشنگٹن وائٹ ہاؤس کی بریفنگ میں ہو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں ہو، یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پینٹاگون کی بریفنگ میں ہو، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام کے توسط سے آپ تک پہنچائے. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.